अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रात को जब उबैदुल्ला घर आया तो सलमा ने उसे सारी बात बता दी। ये सुनते ही वो ज़रार बिन हुसैन के पास आया और सारी सूरत हाल से उसे आगाह किया। ज़रार बिन हुसैन ने सबसे पहले शहर की सराय की तलाशी लेने का काम किया। उसने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि किसी को शक नहीं हो सकता था। उसने सबसे पहले सलमा से उर्द का हुलिया मालूम किया और सराय की तरफ चल पड़ा। सराय का मालिक उसका दोस्त था। उसने उसे एक तरफ ले जाकर उससे उर्द का हुलिया बताकर पूछा कि क्या इस हुलिये का आदमी इस सराय में तो नहीं ठहरा। सराय के मालिक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, इब्ने हुसैन, बिल्कुल, इस हुलिये का एक आदमी वाकई मेरी सराय में ठहरा हुआ है। क्या वो अकेला है? ज़रार बिन हुसैन ने उससे फिर सवाल किया। नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक उसके साथ एक औरत है और एक मर्द भी है, सराय के मालिक ने उसे जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर ज़रार बिन हुसैन ने सर हिला दिया और वहां से चला आया। उसने चलते चलते सराय के मालिक से कह दिया कि वो इस मुलाकात का जिक्र किसी से ना करे। वापस आकर ज़रार बिन हुसैन ने सारी सूरत हाल से उबैदुल्ला को आगाह किया, जो पहले ही उसके इंतजार में बैठा था। क्या मालूम सलमा का शक बेबुनियाद हो। ज़रार बिन हुसैन ने उबैदुल्ला से कहा, हुसैन के बेटे। वो बोला, अगर उसका शक गलत भी है तब भी हमें एहतियातन उन लोगों को परख लेना चाहिए, कहीं वो बेखबरी में हमें नुकसान न पहुंचा जाएं। अगर वो शख्स वाकई बेकंद के महकमा जासूसी का आला अफसर है तो उसकी मरोब में मौजूदगी किसी खास मकसद के बगैर नहीं। मेरे भाई, बात तो तेरी दिल को लगती है। ज़रार बिन हुसैन ने गोया उसकी बात का असर कबूल कर लिया था, लेकिन मसला यह है कि किस तरह मालूम किया जाए कि उन लोगों का मकसद क्या है। ये कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, उबैदुल्ला ने जवाब दिया। पहले तो उनकी निगरानी का बंदोबस्त करवा। निगरानी किसी होशियार आदमी से करवाना। उबैदुल्ला ने उसे तंबीह की। वो रुका नहीं बल्कि कहता चला गया, दूसरा काम खतरनाक जरूर है, लेकिन हमें यह खतरा मोल लेना होगा। उसके खामोश होते ही ज़रार बिन हुसैन बोला, अब कह भी दे कि वो कौन सा खतरा है जो हमें मोल लेना पड़ेगा। हमें या हम में से किसी एक को किसी न किसी तरह उस कमरे में दाखिल होना होगा जिसमें वो क़याम पजीर हैं, लेकिन इस तरह की उन्हें खबर तक ना हो। इस तरीके से हम छुप कर उनकी गुफ्तगू सुन सकते हैं, और अगर वो किसी खास मकसद से मरूब आए हैं तो यकीनन बातों बातों में उसका हवाला जरूर दे जाएंगे। बात तो तेरी दिल को लगती है, ज़रार बिन हुसैन ने कहा। अब रहा यह मसला कि उनके कमरे में दाखिल किस तरह हुआ जाए, तो इसका हल तेरे पास है। उबैदुल्ला ने ज़रार बिन हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, मेरे पास? ज़रार बिन हुसैन हैरान होकर बोला, हाँ, तेरे पास इब्ने हुसैन। उबैदुल्ला ने वजाहत करते हुए कहा, तूने अभी बताया था कि सराय का मालिक तेरा दोस्त है। क्या वो उस वक्त जब वो तीनों कहीं जाएं हमारे आदमी को अंदर दाखिल नहीं करवा सकता? हाँ, ये काम तो हो सकता है। ज़रार बिन हुसैन ने तारीफी नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन अब मसला ये रहा कि इस काम के लिए किस आदमी को मुंतखब करें। मुंतखब किसे करना है? उबैदुल्ला बोला, मैं ये काम करने को तैयार हूँ, देख लेना भाई। ज़रार बिन हुसैन ने उसे आगाह करते हुए कहा, इस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, फिक्र न कर इब्ने हुसैन। उबैदुल्ला ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हम पहले हर खतरे से निपटने का इंतजाम करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे। उसकी यह बात सुनकर ज़रार बिन हुसैन ने सर हिला दिया। पहले ऐसा कर हुसैन के बेटे। उबैदुल्ला ने ज़रार बिन हुसैन को कहा, अपने किसी अक्ल वाले आदमी को उनकी निगरानी पर भेज दे। ये सुनकर ज़रार बिन हुसैन उबैदुल्ला को इंतजार करने का कहकर बाहर चला गया। उसने अपने एक बहुत ही खास और अक्लमंद आदमी को साथ लिया और दोबारा सराय की तरफ चल पड़ा। सराय में पहुंचकर उसने दोबारा सराय के मालिक से मुलाकात की और उसका तारुफ अपने आदमी से करवाया। उसने सराय के मालिक को तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि वो क्या कह रहा था। ये मेरा बहुत ही खास आदमी है, ये उन तीनों की निगरानी करेगा। और तू, उसने सराय के मालिक की तरफ देखकर कहा, जब वो तीनों कहीं जाएं तो मुझे इतला देगा। उस वक्त मेरा एक आदमी उनके कमरे में छुपाना तेरा काम होगा। ये सारी बातें जहन में बिठा ले, ये याद रखना कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि यह मामला बहुत ही खतरनाक हो। उसकी बात सुनकर सराय के मालिक ने सर हिला दिया। चंद और हिदायत देने के बाद ज़रार बिन हुसैन वापस आ गया। उबैदुल्ला उसकी हिदायत के मुताबिक अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। उसने उबैदुल्ला के साथ मिलकर एक मनसूबा तरतीब दिया जिसके मुताबिक उन्होंने उन तीनों को पकड़ना था। अगरचे उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो सबूत हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए ज़रार बिन हुसैन और उबैदुल्ला ने यह मनसूबा तरतीब दिया था। और अगर उनका यह मनसूबा कामयाब हो जाता तो वो तीनों के खिलाफ सबूत भी हासिल कर सकते थे।
لیکن عبیداللہ کو تو یقین تھا کہ وہ تینوں ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اس کی چھٹی حص بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس کے برعکس زرار بن حسین کو صرف ان تینوں پر شک تھا۔ تاہم دونوں نے اس تمام کارروائی اور سلمہ کی اطلاع سے قتیبہ بن مسلم کو بے خبر رکھنے پر اتفاق کیا۔ ان لوگوں کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا۔ جب سرائے کے مالک کی طرف سے اطلاع آ گئی کہ وہ تینوں اکٹھے کہیں گئے ہیں، اس نے یہ اطلاع بھی بھجوائی کہ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلد واپس آنے کے لیے نہیں گئے۔ اس اطلاع کا ملنا تھا کہ زرار بن حسین نے عبیداللہ کو بلا بھیجا۔ عبیداللہ آیا تو اس نے تمام صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور اسے سرائے کے مالک کے پاس لے آیا، جس نے عبیداللہ کو ان کے کمرے میں بڑی اچھی جگہ چھپا دیا۔ یہ جگہ کمرے میں بنی الماری کا سب سے اوپر والا خانہ تھا، جس کے آگے کواڑ لگے ہوئے تھے۔ یہ کافی کھلا تھا اور اس میں ایک آدمی آرام سے بیٹھ سکتا تھا اور اندر ہونے والی گفتگو آرام سے سن سکتا تھا۔ عبیداللہ کو کمرے میں چھپانے کے بعد زرار بن حسین واپس آیا اور 3 سپاہی اپنے ساتھ لیے اور واپس سرائے میں آ گیا۔ اس نے خیال رکھا تھا کہ یہ سپاہی سادہ لباس میں ہوں۔ سرائے میں پہنچ کر وہ ان تینوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگرچہ یہ کام مشکل تھا اور سب سے زیادہ مشکل عبیداللہ کو ہو رہی تھی، جو کافی دیر سے اس خانے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اگر وہ یہ مشکل برداشت نہ کرتے تو ان کا تمام منصوبہ ناکام ہو جاتا۔ آخر دوپہر کے وقت وہ تینوں سرائے میں داخل ہوئے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ تینوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر ارد نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سیر کا بہت مزہ آیا، روزی نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، شاہزر نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد پہلی دفعہ بات کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سیر و سیاحت کرنے نہیں آئے۔ ہمارے ذمہ دروان خدا نے جو کام لگایا ہے اس کو جلد از جلد پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کی یہ بات سن کر الماری کے اوپر والے خانے میں بیٹھے عبیداللہ کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چوکنا ہو گیا۔ اسے واقعی محسوس ہونے لگا جیسے سلمہ کا شک درست تھا۔ اگر واقعی ایسی بات تھی تو اسے منصوبے کے اگلے حصے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار رہنا تھا، اور وہ تیار تھا۔ شاہزر کی بات سن کر ارد بولا، میرے دوست کل صبح ہم اس کام کے سلسلے میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ شاہزر نے منہ بنا کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں آ کر اس لڑکی کے وجود میں گم ہو گئے ہو۔ تو یہ بات ہے، ارد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی پریشان تھا کہ کل سے تم غصے میں کیوں ہو۔ میرے بھائی، شاہزر نے کہا، ہم یہاں عیاشی کرنے نہیں آئے۔ اگر ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو پھر ہمارے لیے ہر طرح سے آرام ہوگا۔ ابھی ہمیں قتیبہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ بات سن کر عبیداللہ چونک اٹھا۔ اسی لمحے کمرے میں کسی کے کودنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی تلوار نکلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ عبیداللہ تھا جو الماری کے اوپر والے حصے سے کودا تھا اور زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس نے تلوار نکال لی تھی۔ شاہزر اس جگہ سے قریب ہی تھا جہاں عبیداللہ کودا تھا۔ اس نے تلوار نکالتے ہی شاہزر کی گردن پر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بولا، خبردار جو کوئی اپنی جگہ سے ہلا، ایسی صورتحال میں تمہارے ساتھی کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ عبیداللہ کا اچانک کودنا سب کے لیے غیر یقینی تھا۔ وہ ابھی سنبھل ہی نہ پائے تھے کہ شاہزر اس کی تلوار کی زد پر تھا۔ ان میں سے کسی نے کوئی حرکت نہ کی۔ کچھ دور تو سب اسے حیرت سے دیکھتے رہے، پھر جیسے سب کو ہوش آیا، ارد نے قدرے غصے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا حرکت ہے اور تم کون ہو؟ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام عبیداللہ ہے، اس نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اتنا غصہ دکھانے کی تمہیں ضرورت نہیں، تمہارا سارا راز فاش ہو چکا ہے۔ رہا یہ سوال کہ میں کون ہوں تو سن لو، میں قتیبہ کا ایک ادنا سا جانثار ہوں، اس قتیبہ بن مسلم کا جسے تم قتل کرنے آئے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر شاہزر کا رنگ فک ہو گیا اور وہ اپنے ہونٹ کا کونا چبانے لگا، جبکہ ارد نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میرے دوست۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی، زرار بن حسین اور اس کے 3 سپاہی کمرے میں داخل ہو گئے اور ان تینوں کو گرفتار کر لیا۔ دراصل عبیداللہ اور زرار بن حسین نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ عبیداللہ کمرے میں چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سنے گا اور زرار بن حسین کمرے کے باہر 3 آدمیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس طرح 2 فائدے اٹھائے جا سکتے تھے۔ ایک یہ کہ اگر عبیداللہ کسی مشکل میں گھر جائے تو جس طرح بھی ہو وہ دروازہ کھول دے تاکہ اس کی مدد کے لیے اندر داخل ہوا جا سکے، اور اگر عبیداللہ انہیں بے بس کر دے اور ان کا قصور ثابت ہو جائے تو پھر بھی وہ دروازہ کھول دے تاکہ انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ دوسری صورتحال میں اگر وہ کسی خطرناک ارادے سے نہیں آئے تو پھر یہ طے کیا گیا کہ عبیداللہ ان کے سونے کا انتظار کرے اور جب وہ سو جائیں تو خاموشی سے باہر نکل آئے۔
اب چونکہ ان کا ارادہ خطرناک تھا اس لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عبید اللہ نے تمام صورتحال سے زرار بن حسین کو آگاہ کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اور ابن حسین، ان لوگوں کا ارادہ قتیبہ کو قتل کرنے کا تھا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی نیت کا ہمیں پتہ چل گیا، وگرنہ یہ بے خبری میں ہمیں بہت نقصان پہنچا جاتے۔ تو سچ کہتا ہے عبید، زرار بن حسین نے کہا، اگر یہ قتیبہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ملت اسلامیہ کا بہت نقصان ہونا تھا۔ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کہتے ہوئے زرار بن حسین کا لہجہ جذباتی ہوتا گیا۔ اس کے بعد زرار بن حسین ان تینوں کو ساتھ لے گیا اور پھر انہیں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے قتیبہ کو اطلاع دی کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ تجھے خوش رکھے ابن حسین، قتیبہ کہہ رہا تھا، لیکن کیا اس واقعے سے یہ یقین پختہ نہیں ہوتا کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے؟ تو فکر نہ کر۔ اس نے زرار کے چہرے پر لکھی پریشانی کو پڑھ لیا۔ اگر اللہ کو مجھ سے کوئی بڑا کام لینا ہے تو وہ مجھے مقصد کی تکمیل تک مرنے نہیں دے گا۔ تو بے فکر رہ اور جا کر آرام کر۔ قتیبہ بن مسلم نے صحیح کہا تھا، واقعی موت اور زندگی تو اسی باری تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ کب چاہے گا کہ اس شخص کو جس سے اس نے ایک عظیم مقصد سر کروانا ہو، ایک ایسے شخص سے قتل کروائے جس کا ایک ہاتھ عورت کی پیٹھ پر اور دوسرا شراب کی سراہی پر ہو۔ اور قتیبہ سے تو اس نے ایک عظیم مقصد کی تکمیل کروانی تھی۔ اسے تو اس نے شمال کے علاقوں میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے چنا تھا۔ ایک دن قتیبہ بن مسلم کسی کام میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بصرہ سے کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ اطلاع لانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی عبید اللہ بن مسلم تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ دوڑ رہی تھی، لیکن قتیبہ اس کو محسوس نہ کر سکا۔ شاید اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ بصرہ سے حجاج بن یوسف کا قاصد آیا ہوگا۔ وہ اسی خیال میں باہر چلا آیا۔ باہر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ مہمان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے خوشی کا ایک خوشگوار احساس ہوا، کیونکہ آنے والا مہمان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ مسلم تھا۔ بعض مورخ اس کا نام مسلم بہلی بھی لکھتے ہیں۔ وہ خوشی کی وجہ سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، جبکہ اس کا باپ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ ابو حفص، اس کے باپ نے اسے اس کی کنیت سے بلایا۔ وہ کہہ رہا تھا، تیرا کیا حال ہے؟ یہاں اللہ کا کرم ہے، آپ اپنی سنائیں۔ قتیبہ بن مسلم نے پوچھا۔ مورخین میں سے صرف ابن کثیر نے ہی قتیبہ بن مسلم کی کنیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا باپ اسے اکثر اس کی کنیت سے پکارتا تھا۔ مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہے، مسلم نے جواب دیا تو قتیبہ اس طرح مسکرا دیا جیسے اس نے ایک بے معنی سا سوال کیا ہو، کیونکہ اس کا باپ اس کی نظروں کے سامنے اچھا بھلا تھا۔ وہ دونوں ابھی تک ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، اور تب کہیں جا کر قتیبہ کو خیال آیا کہ اس کا باپ ابھی تک کھڑا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بٹھایا اور ساتھ ہی خادم کو کھانا لگانے کا کہا، کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ عبید اللہ بن مسلم، زرار بن حسین اور قتیبہ بن مسلم کے وہ تمام بھائی جو اس وقت مرو میں تھے، مہمان خانے میں موجود تھے۔ مورخین نے قتیبہ بن مسلم کے بھائیوں کی تعداد 11 اور بعض نے 12 بھی بیان کی ہے۔ ان میں سے اکثر مرو میں ہی مقیم تھے، لیکن عبید اللہ بن مسلم تو قتیبہ کا گویا دست راست تھا، اس لیے تاریخ میں اس کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اعلیٰ عہدیدار اور فوج کے اعلیٰ افسر بھی وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے آنے کا مقصد ابھی تک بیان نہیں کیا، قتیبہ بن مسلم نے پوچھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس کا باپ حجاج کی طرف سے کوئی بہت ہی اہم پیغام لے کر آیا تھا۔ بس وہاں ایک ہی ماحول میں رہ رہ کر اکتا گیا تھا۔ پھر تم سب لوگوں سے ملے ایک مدت ہو گئی تھی، اس لیے دل نے کچھ زیادہ ہی بےتاب کر دیا، سو میں چلا آیا۔ مسلم نے ایک ہی ساتھ یہ باتیں کہہ دیں، لیکن آپ نے اپنے آنے کی اطلاع تو دی ہوتی۔ عبید اللہ بن مسلم نے کہا تو اس کا باپ مسکرا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا اس طرح تو حیران نہیں رہ گیا؟ اور اس کی یہ بات سن کر سب مسکرا دیے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے، اور پھر ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا چن دیا گیا ہے۔ تو وہ سب اس کمرے میں چلے گئے جہاں کھانا چنا گیا تھا۔ کھانا واقعی لذیذ تھا اور سب نے سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد مسلم تو آرام کرنے لگا، جبکہ باقی لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اپنے باپ کی اس طرح اچانک آمد جہاں قتیبہ بن مسلم کو حیران کر رہی تھی، وہاں وہ خوش بھی تھا، اتنا خوش کہ کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے وہ بھی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ویسے بھی وہ کئی مہینوں سے مسلسل مصروف تھا، کبھی حملے کی منصوبہ بندی میں تو کبھی کلا کی تکثیر کے لیے حکمت عملی طے کرنے میں، اور اب اسے کچھ آرام کی ضرورت تھی۔ بیکن کی مہم سے واپس آ کر بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھ گیا تھا، بلکہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا تھا۔
اور اب اس کے جسم کی حالت آرام کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی آرام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ یہ تو اس کے باپ کی اچانک آمد نے اسے آرام پر آمادہ کر لیا تھا، ورنہ وہ کبھی آرام کا خواہش مند نہ رہا تھا۔ اب وہ سویا تو بہت دیر تک سوتا ہی رہا۔ جب وہ اٹھا تو رات گہری ہو گئی تھی، لیکن اس کی طبیعت کا سارا غبار دھل گیا تھا اور وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ ناظرین، دروان خدا کے سامنے ایک شخص موجود تھا۔ دروان خدا نے 2 آدمیوں کو قتیبہ کے قتل کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن دونوں خود قتل ہو گئے تھے۔ اسے امید تھی کہ قتیبہ جلد ہی قتل ہو جائے گا، لیکن ان آدمیوں کو گئے 2 مہینے گزر گئے تھے اور ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ ان کی طرف سے اطلاع آتی بھی تو کیسے، وہ خود قبروں میں اتارے جا چکے تھے۔ اب دروان خدا کو تشویش ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے ایک بندے کو معروف بھیجا کہ وہ ان دونوں کا پتہ لگا کرے، لیکن وہ شخص ان کا پتہ کیسے لگاتا؟ وہ دونوں اور وہ لڑکی جسے وہ دروان خدا کے حرم سے بھگا کر لے گئے تھے قتل ہو چکے تھے، اور یہ سب زرار بن حسین اور عبید اللہ کا کارنامہ تھا۔ اس شخص نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا، لیکن جب ان کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ واپسی کی تیاریاں کرنے لگا۔ تب اتفاق سے اسے اس سرائے کا مالک مل گیا جس میں دونوں اس لڑکی کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ اس شخص نے حلیہ بتا کر پوچھا کہ ایسے 2 آدمی مروف آئے تھے، ان کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں؟ تب سرائے کے مالک نے کہا، ہاں، ایسے 2 آدمی میری سرائے میں ٹھہرے تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی؟ اس آدمی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اور ان تینوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سرائے کے مالک نے اسے تمام تفصیل سنا دی۔ آخر میں وہ کہنے لگا، مگر تمہیں ان سے کیا کام؟ ان میں سے ایک بڑا بھائی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے تو سمجھا کہ کہیں اسے بھی پکڑ نہ لیا جائے، لیکن اس کے لہجے نے سرائے کے مالک کو متاثر کر دیا اور اس کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے تھے جسے اس شخص نے بھی محسوس کیا تھا، اور اس نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا۔ پھر وہ شخص مرو سے روانہ ہو گیا اور سیدھا بخارا دروان خدا کے پاس پہنچا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے تمام صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، اور عالی مقام وہ کہہ رہا تھا، ان دونوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ اس سرائے کے مالک نے بتایا ہے، کیا وہ کسی لڑکی کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ دروان خدا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اس کے علم کے مطابق وہ صرف دونوں ہی مروف روانہ ہوئے تھے۔ جی جناب والا، مجھے شک ہے کہ یہ وہی لڑکی تھی جو چند ماہ پہلے آپ کے حرم سے اغوا ہوئی تھی۔ تمہیں یہ شک کیسے ہوا؟ دروان خدا نے اسے دیکھا۔ میں نے اسے اس لڑکی کا حلیہ پوچھا تو وہ بالکل حرم کی اغوا شدہ لڑکی روزی سے ملتا ہے، اس نے جواب دیا۔ تو دروان خدا ایک بار پھر سوچ میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا اور پھر سر اوپر اٹھا کر اس شخص سے کہنے لگا، اچھا ہوا کہ وہ تینوں ہی مر گئے، اب تم جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو۔ مجھے امید ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ دروان خدا نے کہا تو وہ شخص اٹھا اور مؤدبانہ انداز میں کہنے لگا، عزت مآب، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ کو کوئی حکم بجا لا سکوں۔ اور وہ جھکا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ اس کے قدم دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔